बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें मुल्तान के हवाले से, कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच रहा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा। उस हवाले से अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो बहुत अच्छा वो खेले, उनके जो बैट्समैन थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, कल वाला मैच भी जो है वो हार गई है। अभी देखते हैं कि आगे जो है एक मैच रहता है मेरे ख्याल में, और उस पर देखते हैं कि क्या होता है। उस हवाले से बात भी होगी। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, एक दिन एक नेकी। कि जिंदगी में इल्म से बढ़कर किसी और चीज का कोई किरदार नहीं होता। आप देखते हैं कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने इल्म की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं, बल्कि कौमें अगर तरक्की करती हैं तो वो इल्म की बुनियाद पर करती हैं। आप अगर अपने माशरे को देखेंगे, एक शख्स वो होगा कि जिसमें जुस्तजू और लगन नहीं होगी, इल्म हासिल करने का शौक़ नहीं होगा। एक वो शख्स होगा कि जिसमें इल्म हासिल करने का शौक़ होगा, जज्बा होगा। आप कुछ सालों के बाद देखेंगे जो इल्म का शौक़ रखने वाला है वो अपने बचपन के लोगों से और अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल मुनफरिद हो जाता है, ख़ास हो जाता है। तो उसकी जो ख़ासियत है, खुसूसियत है और उसकी जो इनफरादियत है, उसकी वजह उसका इल्म है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियादी बात ये बयान कर दी कि इल्म ये मर्द और औरत, यानी मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत, उन पर इल्म फ़र्ज़ है। यानी इल्म का तलब करना ये फ़र्ज़ है। और ये जो इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के बुनियादी मामलात हैं उनके मुतालिक हमें इल्म हासिल करना चाहिए, नॉलेज हमें लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर अगर हम ये शौक़ रखते हैं कि मज़ीद इल्म हासिल करें तो हमें मज़ीद इल्म भी हासिल करना चाहिए। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इल्म अता किया वो इल्म वही, यानी यकीनी इल्म अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को अता किया। और फिर उसी की रोशनी है जो इस कायनात में फैलती चली जाती है। कायनात की तहकीक है और अल्लाह की तलाश है, खुदा की तलाश है, हकीकत की तलाश है। ये सब कुछ इल्म कहलाता है। अगर आप अपने दिन को इस अंदाज से गुजारें कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें तो आप यकीन कीजिए कि आप कुछ अरसे के बाद ये महसूस करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पे बड़ी मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया नामा साहब। अच्छा, जिस तरह बिलाल, क्या हालचाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन, जबरदस्त माशाल्लाह। मैच देखा था? मैच यार देख नहीं सके, लेकिन इसके हवाले से जो अरेंजमेंट्स है उसमें तो हम साथ साथ ही थे। जो मुसलसल एक शेड्यूल था कि जी मैच होना है, उस हवाले से प्रिपरेशन थी, उसके बाद मैच का इनेकाद और फिर मैच का मुकम्मल होना और अभी तक टीम का रहना। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा जो मुल्तान के तमाम सरकारी इदारे थे और सबसे बढ़कर जो मुल्तान की आवाम थी, वो सारी इस मामले में एक किस्म की स्टेक होल्डर थी। तो वो हम सब देख ही रहे थे कि मैच में क्या हो रहा है। इस बार मैच इंटरेस्टिंग भी हुआ। पहले जो जिस तरह पाकिस्तानी बॉलिंग की और सबको हैरान कर दिया इब्रार ने, उसके बाद फिर बैटिंग हुई तो बैटिंग ने हमेशा की तरह एक हैरान कुन तो खैर नहीं कह सकते, एक रवायती अंदाज से पाकिस्तानी टीम खेली और इस तरह से बैटिंग लाइन हमारी काफी वीक रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान नवाजी में ना काफी ज्यादा आगे चले गए। आगे चले गए। मुल्तान वाले मशहूर होते हैं मेहमान नवाजी में, लेकिन इस बार तो लगता है हमारी टीम ने ये कहा कि चलें कोई बात नहीं। मुल्तान में आने का सबूत ये दिया कि वो भी मुल्तानी है कहीं ना कहीं, है ना? वो बिल्कुल ही बॉलिंग में तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे कोई बदले ले रहे हैं पाकिस्तानी टीम। हाँ। जो सारे जो पुराने गुस्से हैं वो निकाल रहे हैं, लेकिन जब बैटिंग पे आए तो बैटिंग में सारा हिसाब बराबर कर दिया। हालांकि इतना खास टारगेट नहीं था। हाँ। ये हासिल किया जा सकता था, लेकिन उस हवाले से हमारी बैटिंग लाइनअप काफी वीक रही, जिस वजह से हमने देखा कि कल पाकिस्तान 26 स्कोर से हार गया। और अब कराची में मैच, अब जो सीरीज है वो तो अब इंग्लैंड जीत चुका है। अब तीसरा मैच होना है। तीसरे मैच में देखते हैं कि ये रवायती अंदाज चलता है या फिर कुछ बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर पाएगी।
اگر ہم میچ کے حوالے سے بات کریں تو میچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ملتان کے لوگوں نے مہمان ٹیم کو ویلکم بھی کیا، لیکن اس بار ہم نے دیکھا گراؤنڈ میں پبلک کچھ کم تھی. اس کی ریزن لوگ دیکھنا چاہتے تھے، لوگ جانا بھی چاہتے تھے. ڈیو ٹو سیکورٹی پرپز تو ہمارے جو ارینجمنٹ تھے اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پبلک کو پراپر طریقے سے انوالو نہیں کیا گیا. یار کس طرح انوالو کرتے ہیں؟ اب یہ دیکھو نا بلال، ابھی ہم صرف جسٹ ٹھیک ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اس طرح کا پاکستان کے حوالے کی ظاہر سی بات ہے، باہر کی ٹیمز جو ہیں وہ ذرا جس طرح کے ہمارے اپنی سیاسی صورتحال بھی ہے، سٹیبل نہیں ہے چیزیں، تو لوگ تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں باہر. اس میں سکولز کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کے بچوں کو لایا جا سکتا تھا. لیکن یہ کہ جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو اتنے آنے جانے کے اتنے مسائل رہے ہیں، تو خود سوچو کہ وہاں اسٹیڈیم کے کیا حالات ہوں گے، وہاں لوگوں کو جانے بھی دیا جائے. پارکنگ کے حوالے سے پارکنگ پراپر انداز میں اسٹیبل نہیں تھی کہ وہاں سے جانا اور پھر واپس آنا. تو اس سوال سے چلیں گے، پہلے ویسٹ انڈین کا میچ ہوا تھا اور وہ بھی کرکٹ میچ ہوئے اور کافی اچھے رہے. اس میں ٹیم رہی بھی صحیح، مسلسل میچ بھی کھیلتی رہی اور لوگ جاتے بھی رہے اور شدید گرمی تھی. اس وقت جولائی اگست کا مہینہ چل رہا تھا، ستمبر کا میرے خیال میں، شائقین کا ایک بالکل وہاں پر رش دیکھا گیا. لیکن اب انگلینڈ کی اتنی بڑی ٹیم تھی اور شائقین کیوں نہیں جا سکے؟ تو کیا وہ جانے نہیں چاہتے تھے یا ان کے لیے اس طرح کی ارینجمنٹ نہیں تھی کہ وہ پراپر طریقے سے وہاں پہنچ پاتے؟ زیادہ ایشو جو ہم نے ایک بہت زیادہ ہائی پیریڈ کر دی اور اس حوالے سے جگہ جگہ رکاوٹیں، اور سیکنڈ اسٹیڈیم کے آس پاس بھی پبلک کو آگاہی نہیں تھی کہ آپ نے کس گیٹ سے جانا ہے. تو اس وجہ سے شائقین کا جو رش تھا وہ لوگوں نے فراڈ بھی کیا. وہ ہمارے اس پہ بھی تھا آن لائن جو ہے ٹکٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے. اچھا فیک چیزیں، کیونکہ آن لائن جو چیزیں نا یقین کریں بڑا وہ کہتے ہیں نا آپ کے اتھینٹک. لاسٹ ٹائم جو ویسٹ انڈین کا میچ ہوا تو اس میں بھی یہ پالیسی تھی، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ دوبارہ سے چیک کرنا ہے. اس میں بھی کالر ہے ہمارے ساتھ، اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے. جی اچھا، اتنے دور سے کال کر رہے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، آپ سب خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جب ویسے یہ پوچھنا ہے کہ اس نے تو خیر لائیو میچ دیکھا ہوگا، ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے، لیکن پاکستان ٹیم نے بڑا مایوس کیا ہے ابرار کے علاوہ. یہ تو ہے. پاکستان کے جو بہت سارے ینگ کھلاڑی ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، جس طرح فواد عالم پچھلے سیریز میں بہت اچھا کھیلتا آ رہا ہے، فواد عالم کو بھی ٹرائی کرانا چاہیے تھا. اور بلال بھائی سے ایک میرا گلہ ہے بہت بڑا. جی فرمائیں حسین بھائی. بلال کے لیے گلہ ہو گیا. بلال بھائی آپ سے گلہ یہ ہے کہ آپ اکثر میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں، آپ جب بھی خان صاحب کی حکومت کی تو آپ ہر شہر میں جا کے نا لوگوں سے پوچھتے تھے کہ مہنگائی کتنی ہے، کہاں رکھتے ہیں مہنگائی. ابھی کوئی مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر آپ یہ رہیے تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ یا آپ کے میچ کے ساتھ اور آپ کے کیمرہ مین کے سامنے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. حسین لگتا ہے آپ نے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. ہم نے تو رات کو بھی اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے. ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ ابھی تو کرکٹ کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، مہنگائی کے اوپر کوئی نہیں کر رہا ہے. ابھی تو پروگرام کا آغاز سارا ہوگا. آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو مہنگائی پہ بھی ابھی بات کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے. ہم بہت سارے مسائل پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کا. تو جی گلہ آنا شروع ہو گیا. پبلک کا یہ گلہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں نا وہ ٹاپک مہنگائی کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں ڈسکشن ہونی چاہیے اس پہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیشنل میڈیا پہ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہم نے جیسا کہا کہ میچ میں لوگوں کا انٹرسٹ، آپ نے کہا کہ نہیں آپ پہلے حالات لیں، تو اس وجہ سے جو پبلک اب چاہتے ہیں کہ ان کی جو بنیادی ایشوز ہیں وہ سب سے بڑی آج کل مہنگائی ہے. جس طرح اب آٹا ہے، جس طرح چینی ہے، جس طرح گھی ہے، جس طرح ٹماٹر ہے. حالانکہ اب اس وقت ٹماٹر، پیاز، لہسن بھی اتنا مہنگا ہوا ہے اور وہ ابھی دستیاب بھی نہیں ہے، اور اس میں حکومت کی کوئی فکر بھی نظر نہیں آ رہی. یا تو نا حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے، حکومت کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری پرفارمنس ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. تو یہ لوگوں کا گلہ ہے، لیکن ہم وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تو ڈیلی، میں تو صبح مارننگ شو میں یقین کرو کوئی دن میرے خیال میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو میں نے مہنگائی پہ بات نہ کی. مہنگائی پہ ہم تو اتنے پروگرام کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ملتان کے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لو. اور لیکن مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے، اس کو میں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مہنگائی ہے بھی خود ساختہ مہنگائی زیادہ ہے بلال. نہیں خود ساختہ اب نہیں کہہ سکتے، خود ساختہ بھی ہے. آپ فروٹ اور سبزیاں لینے جائیں نا، اب یقین کریں آپ کو ایک جگہ سے ایک اور ریٹ ملے گا، آپ تھوڑے سے اور ڈفرینٹ جگہ پہ ایریا میں چلے جائیں آپ کو وہاں ریٹس کچھ اور ملیں گے.
اچھا پھر جو آپ کے ورائٹیز ہیں ان میں بھی آپ کی علیحدہ علیحدہ پرائزز ہیں. جی بالکل. یقین کرو کہ مطلب مہنگائی تو ہے ہم مانتے ہیں, پر جو خود ساختہ مہنگائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. جی اس میں آپ کہیں گے خود ساختہ مہنگائی, اس میں کچھ کوالٹیز کا ایشو ہے, اس کے علاوہ ایریا کا بھی ایشو ہے. فرسٹ آپ سبزی منڈی کے پاس کے ایریا میں موجود ہوں گے تو وہاں ریٹ مختلف ہوگا. اگر آپ گلگشت میں آ جائیں گے تو وہاں ریٹ مختلف ہوگا. جو ہمارے یہاں پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ صرف زبانی ہے. روزانہ ایک لسٹ نکلتی ہے اور پتہ چلتا ہے اس لسٹ کا وہ لگا دیتے ہیں, عمل نہیں کرنا. آپ سمپل بات کر لیں, گوشت کا جو ریٹ نکلتا ہے وہ 450 روپے کلو نکلتا ہے بڑے گوشت کا. مارکیٹ میں 650 روپے کے حساب سے مل رہا ہوتا ہے. چھوٹے گوشت کا 850 روپے کا ملتا ہے, وہ 1150 سے اوپر مل رہا ہوتا ہے. وہ جب جو قصاب حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کون بناتا ہے, کس بنیاد پہ بناتا ہے. مارکیٹ میں جائیں وہ ذرا کوئی جانور خرید کے لے آئیں, ہم اس ریٹ کے حساب سے دیتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے ہاں جو ایک پرائس جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے وہ بھی جینون نہیں ہوتی, زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہوتی. اس میں پتہ نہیں ڈیمانڈ سپلائی کا ان کو سمجھ نہیں آتی, ابھی تک یہ کوئی طریقہ کار بنا نہیں پائے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سیکنڈ, مہنگائی اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس ٹماٹر لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ نے باہر سے امپورٹ کیے ہیں لیکن آپ ان کو منگوا نہیں رہے, وہ کنٹینر وہیں پہ موجود ہیں. لہسن آپ نہیں منگوا رہے, ادرک نہیں منگوا رہے, جب پیاز نہیں منگوا رہی. یہ وہ ایسی چیزیں, چلے ہم کہیں نا کہ حکومت نے امپورٹ بند کر دی, امپورٹ میں جو مشینری آنی تھی چلیں ٹھیک ہے آپ مشینری روک دی, کوئی بات نہیں, ملک چل رہا ہے. آپ نے تو ٹماٹر لہسن اور پیاز بھی روک دیے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہے. تو پھر مارکیٹ میں کس طرح کا شارٹ فال ہونا ہے. کل ہم میڈیسن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ہم میڈیسن مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارا جو میڈیسن کا جو یہاں پر لوکل مینوفیکچررز ہیں اور جو یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنی چینز بنائے ہوئے ہیں, اب را مٹیریل آ نہیں رہا. جب میڈیسن کے حوالے سے را مٹیریل نہیں آئے گا تو پھر وہ کس طرح سے ہم ان کو مینوفیکچررز میں اس کو بنا پائیں گے, پھر مارکیٹ میں کیسے سپلائی ہوگی. ابھی سے شارٹیج شروع ہو گئی ہے, ابھی سے بلیک مافیا ایکٹیو ہو گیا, لیکن اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. نہ پنجاب گورنمنٹ کو پرواہ ہے, نہ وفاقی حکومت کو پرواہ ہے. بٹ ٹھیک ہے جی, اب آ جائے گا, فیس کون کرے گا؟ عام آدمی فیس کرے گا. وہ آدمی جو کہ 12 سے 15 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہوگا تو اس کو میڈیسن نہیں ملیں گی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ سرکاری اسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ کل 3-4 دن پہلے یاسمین راشد صاحب آئی جو ہیلتھ منسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 50-60 کروڑ روپے دے دیے, اب ہم ایمرجنسی میڈیسن لے رہے ہیں. اب 50-60 کروڑ روپے آنے تک, پھر نئی میڈیسن آنے تک یہ ایشو رہے گا. اور پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پبلک کو سہولیات دے رہے ہیں؟ پبلک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. میں جس سے بھی روزانہ پروگرام کرتا ہوں, جس سے بھی بات کرتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کے ایک ہر شہری سے اگر 100 میں سے تقریباً 95 لوگوں کا یہ رد عمل ہوتا ہے کہ بھائی یہ صرف اپنے لیے بیٹھے, ہمارے لیے کام نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی کافی الارمنگ سچویشن ہے کہ یار لوگ ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے. لوگ ان کس طرح اعتماد کریں؟ ابھی ہم اعتماد کرنے جگہ چھوڑا ہو تو ہم ہاں, کوئی تو ایسی جگہ ہو رہا ہے جہاں ہم کہیں گے اچھا چلیں تھوڑا سا ٹچ کر لیں تو کوئی, تو پھر ہمارا جمہوریت کیسے پھلے گی پھولے گی؟ لوگ کس طرح سے ووٹ ڈالنے جائیں گے, کیوں جائیں گے اگر ہم ان کو کوئی ڈیلیور کرنے کو تیار نہیں, ہم 1 روپے کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی آپ رانا ثناء اللہ والا جو آپ دیکھ لیں کیس, ابھی وہ ہاں وہ تو ماشاءاللہ عدالتوں کے فیصلے ہیں اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. فیصلہ آنا اور پھر آپ بتائیں کیسے اداروں پہ یقین. اگر ہمارے ساتھ کوئی حکومت پہ ہمارے ساتھ کوئی وکلا حضرات ہوتے تو بتاتے کہ جو ایک عام آدمی کا کیس ہوتا ہے, اس لیے ایشو ہے نا کہ عام آدمی کیس ہے, اس کی پیشی لگتی ہے, پھر وہ مہینے بعد لگتی ہے, پھر 4 مہینے بعد لگتی ہے, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جی اتنے سارے پروسیس کرنے کے بعد کبھی جج صاحب نہیں ہے, کبھی وکیل صاحب نہیں ہے, وہ آج تک حل نہیں ہو سکے. اور یہ دیکھیں کمال نہیں ہو گیا. لیکن ہائی پروفائل کیس تھا تو ہائی پروفائل کیس کو ہائی پروفائل لیا گیا اور راتوں رات فوراً رزلٹ آ گیا. لیکن اس حوالے سے ایک جو چیز تھی, رانا ثناء صاحب پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور ان پہ وہ کیس میں بالکل ہی عجیب سا تھا کہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ فیک کیس تھا, کیونکہ ایک اتنا بڑا سیاستدان اتنے عرصے سے وہ پولیٹکس میں ہو, وہ عوامی نمائندہ ہو, اس پہ آپ 14-15 کلو کا منشیات ڈال کے اسے گرفتار کر لیں تو یہ بھی تو سمجھ سے بالا تر ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا, کیا کوئی غصہ نکالا تھا, کیا واقعی ایسا ہوا تھا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, پرسنل گرجز جو ہے نا وہ نکالے جاتے ہیں. وہ نکالے جاتے ہیں, چھوٹے لیول سے لے کر ہمارے بڑے لیول تک ہیں.
تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بالکل شاید اس میں وہ بالکل بے قصور ہوں، انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ان کی گاڑی میں کسی نے رکھ دیا اور کہا ہو کہ بھائی آ جائیں، اور انہوں نے مشکل ٹائم بھی فیس کیا، نو ڈاؤٹ ان کو جیل میں ڈالا گیا، ایک پولیٹیکل ورکر جو بھی ہو اگر اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو تو وہ غلط ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر بیچارہ چاہے جیسا بھی آپ اس کے ڈیرے پہ چلے جائیں کم از یوں کم تو پھر ہمارے ابھی بہت سارے دیکھیں نا، ہمارے ابھی صحافی شہید ہو گئے، اچھا پھر بہت سارے ایسے معاملات جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز شاید ہمیں ان کے بارے میں آگاہی بھی نہ ہو. یہی تو ہمارے یہاں سب سے مین پرابلم ہے کہ جو ہمارے جس پہ کوئی کیس ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا یہ جو ارشد شریف صاحب کا کیس کا معاملہ ہے، مجھے بتائیں آج تک ہوا سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے کیا چیزیں اس طریقے سے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، تحقیقات ہو رہی تھیں، اچھا پھر آپ نے ان کو لوگوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ ڈھونڈ لیا، اس کے بعد وہ کہاں ہے ہمارے معاملہ؟ یہاں کلاسز ہیں، کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کلاسز ہوتی ہیں جو کہ اباب دا لا ہوتی ہیں، جن پہ کوئی قانون نہیں امپلیمنٹ کرتا، اس میں آپ ایلیٹ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کلاسز ہیں، اس میں حالانکہ اعظم سواتی ایک بڑی کلاس ہے، مین کلاس ہے، لیکن اس کا کیا ہو رہا ہے ایک عام آدمی، اور اس میں ہمارے جو کلاسز ہیں نا اس وجہ سے بھی ایک ایشو ہے کہ جو طاقتور ہے وہ قانون کے دائرہ میں نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جس کو موقع ملتا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی آتی ہے وہ اس کا ٹھیک استعمال کرتا ہے. آپ سچ بولنے پہ اگر آپ کو سزائیں ہو رہی ہیں اور آپ کو پکڑا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، تو پھر سچ بولنے پہ ہر دور میں پابندی رہی ہے. اور ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ محمد یاسین ہے. وعلیکم السلام. آسما کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہے الحمدللہ. جی جی میں نیازی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سسٹم اس ملک کے اندر، میں یو کے سے ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، اور میں عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ بہت اچھا انسان ہے اور بڑا مخلص انسان ہے. تو یہاں سسٹم کیوں نہیں، یہاں کا سسٹم کیوں نہیں چل رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یو کے اندر ہمارے لوگ ادھر جاتے بھی ہیں، سسٹم وہ دیکھتے بھی ہیں. جس محکمے کے جس آدمی کے پاس بھی جائیں، خواہ وہ سینیٹر ہو، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو، خواہ وہ ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی بھی ہو، دے روئنگ دی سسٹم. واٹ ہیپن؟ کیا بات ہے؟ کیوں نہیں سسٹم؟ ہم کیوں نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جب فخر سے، میں کونسلر تھا ادھر یو کے اندر، اب میں ریٹائرڈ ہوں، میں ادھر آیا ہوں 2 سال سے. تو کیوں لوگ یہ سسٹم کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی کی امت ہے، تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ یہ اتنا واحد آدمی ہے جو اس کو بولنے کی تعمیر. ہمارا وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹری جس میں انسانیت نہیں ہے، اس کو کس نے بٹھایا ہوا ہے؟ دیکھیں ہر چیز میں گفتگو کی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کریں، ہمارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے ہمیں کیا درس دیا کہ پیار و محبت سے. اور ہمارے نبی کا سسٹم، لیڈرشپ پوری دنیا کی ہمارے نبی کے پاس، اور یورپ سسٹم کو اپنا رہا ہے. They rule the world. Why? Because they follow the principle. They follow the rule and regulation. And we don't. We lie. ہم جھوٹ بولتے ہیں، صبح نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، اور ادھر جھوٹ بولتے ہیں. جی تھینک یو یاسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. واقعی ہر بندہ جو ہے نا اس ٹائم ایک ناراض ہی نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے مسائل اتنے ہیں. مسائل اس کے علاوہ یقین ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم سسٹم نہیں، جب سے آج 75 سال ہو گئے یار، ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ آج تک ہمارے پرنسپل نہیں بن سکے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی حکومت کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی لیڈرشپ کو چلنے نہیں دیا گیا. جب لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور اب شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں، تمام کا ٹائم پیریڈ نکال کے لے لیں کہ کس کو چلنے دیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ فیصلہ آج تک. میں کہتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ
किसी का टेन्योर पूरा नहीं दूसरी हो कहा, सका। ये भुट्टो को जब एक लीडरशिप आई, एक पब्लिक एतमाद कर रही थी एक लीडर पे, एक वज़ीर आज़म पे, चलिए इख्तिलाफी राय होने चाहिए, लोग उसके खिलाफ भी थे, एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन क्या उसका हल था कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, उसे फांसी पे लटका दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि ज़िया उल हक साहब आए और पता नहीं कि उनकी क्या पॉलिसियां थी, 10-12 साल मुल्क जिस तरह से चलाया गया। कभी अफवान वार में हमारे नौजवान जा रहे हैं, हम कहते हैं सिस्टम क्यों नहीं बनता, हमने नौजवानों को दिया क्या, हमने 80s से लेकर 90s तक 10 साल हमने अपने इलाकों में ट्रेनिंग कैंप खोले और नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो गन उठाएं और जाके कुछ करें। हमने ग्राउंड तो आबाद ही नहीं की, हमने उनकी तरबियत की नहीं, हमने उनको सिखाया नहीं कि सोशल सर्कल आपने किस तरह रखना है, हमने उन्हें बताया नहीं कि पॉलिटिकली आपने किस तरह इन्वॉल्व होना है। हम आज गिला करते हैं सिस्टम क्यों नहीं बना। हमने अपने स्कूलों में स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगा दी। अब बच्चे करते क्या है, बिल्कुल अपनी जात के अंदर रहते हैं, या तो वो डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, एंजाइटी उनको हो रही है क्योंकि उनका सोशल सर्कल है नहीं, माशरे का उनको पता नहीं। तो जब वो इन्वॉल्व नहीं होंगे माशरे में तो फिर किस तरह से वो सिस्टम बनेगा। हाँ, अच्छा, फिर कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की अपनी भी होती हैं, इस पे बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम गुज़िश्ता कई दिनों की तरह खुश्क सर्दी की लपेट में दिखाई दे रहा है। आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर आज मुल्तान में हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज हवा में नमी का तनासुब 81% रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर आज मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर आलूदा है। अगर इसी तरह से पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग देखी जाए कि मुल्तान किस नंबर पर स्टैंड कर रहा है तो आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए आइंदा आने वाले दिनों की तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम शदीद सर्दी की लपेट में रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी पेशगोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का मौसम खुश्क सर्दी के साथ साथ बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह से अगर धुंध की बात की जाए तो मुल्तान में धुंध में नुमाया कमी देखी गई है, जिसकी वजह से मोटरवेज और एयरपोर्ट पर परवाजें और मोटरवेज पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और बाकी अभी जो मौसम की सूरत हाल है वो मुझे ऐसा लग रहा है सर्दियां हैं ही नहीं। हालांकि दिसंबर आ गया, दिसंबर का मिड आने वाला है। ठीक है, चले दिसंबर का स्टार्ट होता है फिर हम गिला करते हैं, अब तो मिड आने वाले, लेकिन उसके बावजूद सर्दी नहीं आई। लेकिन मुल्तान में स्वेटर नहीं पहना, मुल्तान में सर्दी नहीं आई। हम बाकी अगर नवा की बात करें, वैसे जीजी खान हो बात गए, कर हाँ। लें, मियाँ वाली बात कर लें, अच्छा, खुशाब बात कर लें, इन एरियाज में सर्दी है। हाँ, मुल्तान को हम किला मुल्तान का नहीं करते, मुल्तान में नर्सरी रह रहे हैं। अरे मैंने अभी तक स्वेटर जो है ना वो अपना ऐसे नहीं पहना अभी तक। यकीन करोगे आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस देखते आप रात को बाइक पे तब पता चला होगा। क्या अब ये बात ना करना, बाइक पे निकलूं। काफी सारी आवाम, अब आप कहेंगे मैंने बिल्कुल स्वेटर नहीं पहना तो लोग कहेंगे यार ये कैसे मुमकिन है। अब लोग शाम को काफी सर्दी होती है, घर में वर्कशॉप भी करते हैं, शाम को हल्की सी ठंड होती है, हम ये नहीं कह सकते कि, लेकिन उस तरह से दिसंबर है यार, और दिसंबर में सर्दी होनी चाहिए थी, धुंध होनी चाहिए थी। सुबह उठ के 2-3 दिन बड़ी अच्छा मुझे लगा मौसम, अब पता चलता है जब सर्दी है, लेकिन नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, शुक्र नहीं है, लोग पहले बेचारे काफी परेशान है। धुंध की वजह से तो मैं समझती हूँ कि ट्रैफिक के एक तो हादसात में भी इजाफा हो जाता है, ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता है, सेकेंडली आपको फिर मुश्किलात भी होती हैं, फिर गला सांस की बीमारियां, फिर फ्लू वगैरह, ये चीजें भी तो है ना हमारे। कितने मसाइल, बिलाल और मैं, बिलाल क्योंकि बाहर आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो बाहर के मसाइलों को भी, लोगों के मसाइलों को भी सुन रहे होते हैं। अभी तो हम ना बाज का अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआ भी नहीं मांगते, क्योंकि हम यार बारिश शुक्रिया कहते हैं, यार बारिश हो जाएगी तो बेचारे पहले ही हमारे, हाँ, तो इस तरह के यार धुंध हो, मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस वजह से लोग परेशान भी होंगे, तो इसलिए हम दुआ भी मांगना छोड़ दिया, यार चले यार
لیکن کہتے ہیں اچھا موسم ہونا چاہیے, موسم اچھا ہونا اچھے چاہیے. موسم کے اثرات جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتے ہیں, کیونکہ اب بھی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دسمبر میں یہ حال ہے تو فیبری میں پھر گرمی اچھا صاحب آ جس طرح جائے مجھے گی. لگتا ہے جس طرح ہم نے پچھلا جو ابھی ہمارا ابھی ہم نے دیکھا فیب میں جو ہے گرمی سٹارٹ ہو گئی تھی, گھر میں اے سی چلنا سٹارٹ ہو گئے تھے مارچ میں, تو مطلب ابھی یہ لگتا ہے جس طرح پھر وہی روٹین نہ آ جائے کہ ہمیں فیب میں جو ہے وہ 9-10 گرمی. مہینے اب ہمیں فیس کرنی پڑے گی ہاں. گرمی, اور جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ملک کو ہے, کیونکہ سب سے زیادہ گلیشیئر پاکستان میں ہے, اور گلیشیئرز جب پگھلنا شروع ہوں گے تبھی لاسٹ میں ہم نے ایک دیکھا اسپیل جو بارشوں کا ہوا وہ بالکل ایسا تھا کہ اس میں نہ تو کوئی موسم کا حساب لگ رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آئی تھی کہ کس لیول کی بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس نے ہمارے آدھے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا. ہمارا سندھ, ہمارا ساؤتھ پنجاب ابھی تک ہم اس چیز سے نکل نہیں پائے, اور کتنے سال لگیں گے, اور ابھی معلوم نہیں کہ 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, سال بعد دوبارہ بھی ہم یہ سارا کچھ فیس کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو, دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن جو موسمیاتی تبدیلیاں جس طرح ہمارے خطے کو ڈیمیج کر رہی ہیں اس میں چانس ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ہم یہ صورتحال فیس کریں. ابھی ہمارے آدھے ملک کی کپاس کاٹن ختم ہو گئی, سبزیاں ختم ہو گئی, کیوں آج زراعت تو بہت برے طریقے سے متاثر اگر خدا نہ خواستہ پھر 8 مہینے بعد, سال بعد اس طرح کا اسپیل ہم فیس کرتے ہیں تو اور پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. پہلے ہمارے یہاں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خوراک کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ آٹا 100 روپے, 110 روپے, 115 روپے کلو ملتا, اندازہ لگائیں 35 روپے کلو پہ چیخ نکل جاتی تھی. یار روٹی آپ کی 20 روپے کی 25 روپے کی ہو گئی ہے. ہاں, کمبیری روٹی لے جائیں تو 20 روپے کی, سادہ روٹی لے جائیں 15 روپے کی, وہ بالکل ہلکی پھلکی جیسے 4 نوالے بھی اس میں نہ جائیں. اور وہ بیچارہ جو مزدور 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتا ہے اس کی انکم مشکل سے 1000 روپے ہوتی ہے, اور وہ 15 روپے کے اگر 5 روٹی میں 100 روپے اس کو یہی خرچ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سالانہ 400 روپے تو اس کا ایک ٹائم کھانا نکل جاتا ہے. پھر اپنے بچوں کو کیا کھلائے, اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے. اس حوالے سے کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. یوٹیلٹی سٹورز ہم نے بنا دی ہے, کہا کہ جی اب ایک میسج کریں گے, میسج کا جواب آئے گا, پھر ہم وہاں جائیں گے. لیکن اب جو کلاس وہاں جا رہی ہے, اب تو خیر عام آدمی, ہم سارے سویت پوشی ہیں, ہم تو جو بھی جا رہے ہیں وہاں پہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے لائنوں میں لگ رہے ہیں. کبھی آٹا نہیں ہے, کبھی چینی نہیں ہے, کبھی فلان چیز نہیں ہے. تو پھر حکومت کی اس حوالے سے فوکس نہیں ہے. جب ترجیح ہو ریاست کی کہ ہم نے اپنی عوام کو اس حوالے سے ان کا خیال کرنا ہے, اور جب ریاست کے جو نمائندگان ہیں ان کو فکر ہو کہ ہم نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں, ہم نے اگلی حکومت کے بارے میں سوچنا ہے. سب سے بڑے لیڈر اس وقت بنے پھرتے ہیں خان صاحب, عمران خان صاحب, وہ جو روزانہ الیکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, عوامی مسائل کی کون بات کرے گا. اب تو نہ تو اسمبلی میں بات اٹھتی ہے کہ فلان چیز مہنگی ہو گئی ہے, نہ گلی محلے میں سیاسی جماعتیں شور مچاتی ہیں. پہلے ساری جماعتیں چلیں, کچھ مہنگا ہوتا تھا, آواز نکلتی تھی, حکومت پہ پریشر آتا تھا, حکومت اس کے متبادل کوئی پالیسی لاتی تھی. اچھا یہ بڑی غلط بات ہے. ہاں ابھی تو کوئی بھی مہنگائی پہ بات ہی نہیں کرتا. یا تو الیکشن کی بات ہوتی ہے یا تو کہتے ہیں حکومت پوری ٹرم کرنے کی بات خان صاحب ہوتی کی ہے. جب حکومت تھی تو لوگوں نے اس چیز کا زیادہ کہا کہ جی مہنگائی ہے. اچھا کبھی ہم یہ نہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ انسان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. بہت ساری چیزوں میں آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے میں مانتے ہیں کچھ ڈیلیور نہیں کیا, بٹ انہیں کام کرنے کا پھر موقع بھی نہیں دیا گیا. ہمارے یہاں کام کرنے کا تو موقع نہیں دیا گیا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومت, جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ جب حکومت سے جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو حکومت کر ہی نہیں رہا تھا. اور بھائی کون کر رہا تھا؟ جی مجھے چلایا جا رہا تھا, فلاں جو فیصلہ وہ میں نے نہیں کیا, وہ کسی اور جگہ سے ہوا. ہمارے ہاں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اختیار ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے, اگر ہوتا ہے تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے. سیم وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. فارن آفس ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, اور پھر پتہ چلا کہ نہیں جی وہ تو بہت بڑا جرم کر دیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں یہ کرنا نہیں, وہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا ہمارے بلیمنگ کے نا آج تک کسی نے کوئی پازیٹیو اور کوئی اچھا جواب سننے کو ملا بھی نہیں کہ ہاں ہم مان سکے. ہر بندہ جو بھی آیا اس نے کہا اس نے ایسا کر دیا, جب بھی کوئی اور بندہ آیا اس نے ایسا کر دیا. بلیمنگ گیمز چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آج تک اچھا ادارے ہیں. ریزن یہ کہ ہمارے پولیٹیشین
جو ہے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. شارٹ کٹ مار کے وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں. جب اقتدار میں آ جاتے ہیں ہمارا تو شارٹ کٹ ہوتا ہے, اس طرح اختیارات پھر ملتے نہیں ہیں, لیڈرشپ پراپر ہوتی نہیں ہے, فیصلے کر نہیں پاتے یا کرنے نہیں دیتے, اتنے پاورفل نہیں ہوتے. ایک مین لیڈر ہو, پبلک کا اعتماد ہو, عوام اس کے ساتھ ہو اور وہ اپنے فیصلے نہ کر سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کے دور میں کتنے سارے واقعات ہوئے. کل وہ اس کا بیان آیا, شہباز شریف کا بیان آیا کہ جی وہ زرداری صاحب کی بہن کو اٹھا لیا گیا, مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. عمران خان صاحب کے دور میں چینلز پہ پابندی لگائی. عمران خان صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ نہیں کیا. پھر بھائی کس نے کیا تھا؟ آج کے دور میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور آج کے دور میں چینل پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, بندے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو کل وہ بھی کہیں گے یہ ہم نے تو نہیں کیا. پھر بھائی کس نے کیا؟ آپ ذمہ داری تو لیں. کوئی بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے تمام سیاستدان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے, اتنے مظلوم بن کے اپنا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر بھائی کس نے کیا؟ اگر نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت آواز اٹھاتے کہ بھائی ہم نہیں کر رہے. یہی تو بات ہے کہ ہماری جو ہم پہلے ایک بات کر رہے تھے, کالر بھی آئے تھے, انہوں نے بات بھی یہی کی تھی کہ ہم باہر کے سسٹم کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یو کے آ گیا, انگلینڈ ہو گیا, فلاں ملک ہو گیا. حالات کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے حالات ہیں, ہم ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے اپنے حالات کو. اچھا پھر سیکنڈلی انہوں نے صرف ہم دیکھ لیں ان کے ہاں اور اپنا لیب, ہمارا جو ہماری ماشاءاللہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ لاسٹ سے شروع ہوتے ہیں. لاسٹ یار ہم پروٹوکول کی چکروں سے باہر نہیں نکلتے. ابھی ریسنٹ ابھی صبح کی بات ہے, میں آفس آ رہی تھی گھر سے, تو ابھی راستے میں جی ایک آپ کی آگے پولیس والا آپ کا ایک ڈالا جا رہا ہے, پیچھے ایک آپ کے ایک آفیسر آ رہے ہیں, تو پورا روڈ آپ نے سب کو سائڈ پہ کر دیا, پوری ٹریفک آپ کی جو ہے وہ بدنظمی کا شکار ہو گئی, اور آپ نے کہا جی ان کو راستہ دیں, آپ ہٹ جائیں یار. وہ صاحب بہادر نے جانا ہے, دفتر پہنچ رہا ہوں, یہ شکر ہے وہ جلدی جا رہے تھے, ورنہ کچھ صاحب بہادر تو 12 بجے کے بعد جاتے ہیں. وہ تو لیکن ایک بات ہے یار, جو ہمارے ادارے ہیں, ہم اپنے وہی پروٹوکول چیزیں, ہم ان چیزوں سے ہی باہر نہیں نکل پاتے. اچھا عوام شہری کچھ بھی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی جان چلی جائے, کسی کو تکلیف پہنچ جائے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ملتان کی سڑکوں پہ آج کل بینر لگے ہوئے ہیں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے. میں کل ضلع کونسل گیا, پھر میں ڈی سی آفس گیا, اس کو ایم ڈی گیا, اور پورے روڈ پہ مجھے کرپشن مکاؤ اور کہا گیا کہ سادہ زندگی بہتر ہے, یہ گزاریں, کرپشن نہ کریں. سادہ زندگی میں لازمی ہم بات کریں گے, ہنسی بھی آتی ہے اس بات میں. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی ہماری کرپشن کے حوالے سے, اور تو اس روڈ سے گزرو تو سارے روڈ پہ تقریباً کرپشن کے حوالے سے بینر لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ایم ڈی اے جائیں, ڈی سی آفس جائیں, ضلع کونسل جائیں, کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوگا. اور یہ کوئی اگر آزمانا چاہتے تو وہ آزما لے, شاید کوئی کہے کہ ہوا میں ہم باتیں کر رہے ہیں, اگر کوئی آزمانا چاہتے تو وہ ٹرائی کر لیں. اچھا بلال, میں ایک بات بتاؤں, ہماری عوام بھی بڑی سیانی ہے, پتہ سب کو ہر چیز کا ہے, سب کو پتہ ہے. اب وہ دور نہیں رہا ہم کہیں نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا چل رہا ہے, کیا رشوت چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اچھا لوگ خود بھی, میں اس حوالے سے ایک بات کروں نا, لوگ خود بھی آسانی چاہ رہے ہوتے ہیں. لوگ اب اتنے تنگ ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کام ہو جائے, بس جو اس نے کرنا ہے کام کر لو. اس لیول پر لوگ زچ ہو چکے ہیں. مطلب کہ یہ آپ حیرانگی ہوگی کہ پیسے دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کوئی اپنی جیب سے اضافی پیسے کسی کو دے, ہم 10 روپے 15 روپے باہر مانگنے والے کو دیتے ہیں, 3 اور آ جائیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار اب ایک ہو دیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی رشوت کے مد میں یا مٹھائی کے مد میں, اگر انہیں برا لفظ لگے رشوت, تو مٹھائی کے مد میں ہم ان کو پیسے دے رہے ہوں, تو وہ لوگ شوق سے نہیں دے رہے ہوتے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں یار چلیں یار کام تو شروع ہو, ہمارا پروسیس تو شروع ہو, چلے یار جان چھوٹے, بار بار چکر تو نہ لگے. تو کوئی کام اس میں بغیر پیسوں نہیں ہوتا, چاہے جتنا بھی چھوٹا ادارہ ہو. ہم کہیں نا چھوٹا ادارہ نہیں, مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے, مطلب کہ ڈپارٹمنٹ کم ہو, سٹاف کم ہو, جہاں بھی جائیں ماشاءاللہ آپ کو یہ روایت آپ کو ملے گی. اب ہم کس کی بات کریں؟ ملتان کی. ملتان کیا ہے ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ. اب آ جاتے ہیں مظفر گڑھ, اب آ جاتے ہیں ڈی جی خان, لیا, میاں والی, راجن پور, خانے وال, وہاری, رحیم جا خان. اب وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ چلیں یہاں تو مانیٹرنگ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ڈویژنل بیٹھے ہیں, افسران بیٹھے ہیں, سیکریٹریٹ بیٹھا ہے, وزٹ ہو رہے ہیں, افسران آ رہے ہیں, جا رہے ہیں.
ہم سب بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں سارے, لیکن جو بالکل ہی نوا کے اضلاع ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی, تو وہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال. جب آپ کو یہاں انٹر ہوتی یہ چیزیں فیس کرتے ہیں تو جب وہاں جائیں گے تو وہاں تو بالکل اوپن چیز ہی ہوگی. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح, ہمارے عظیم قائد, ان کی تصویر پیچھے لگی ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ان کی تصویر کیوں لگی ہوئی ہے, اور وہ اس معاملے پہ کھلے عام یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ مسلسل, یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے, یہ ہر دور میں رہا ہے. ہاں یہ ہمیشہ رہا ہے, اور میرے خیال میں ہم لاکھ کوشش کر لیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کا خاتمہ ہو, پر میں سمجھتی ہوں شاید ہم ہی نہیں چاہتے یہ خاتمہ. ہم ہی نہیں چاہتے کہ یہ خاتمہ ہو. اس حوالے سے ہم نے ابھی تک اپنی قوم کو تیار نہیں کیا, ہم نے اپنے بچوں کو شعور نہیں دیا. ابھی تک ہم پروٹوکول کلچر کو انجوائے کرتے ہیں, ابھی تک سفارش کلچر کو انجوائے کرتے ہیں, ابھی تک ہم کوٹا سسٹم پہ موجود ہیں. اب نیب قاصد کی سیٹیں آئی ہیں, وہ بھی ایم پی صاحب کے پاس, ایم این اے صاحب کے پاس ہیں, اور ایم پی ایم این اے صاحب جس کو چاہیں گے وہ نیب قاصد بنائیں گے. کیا نیب قاصد, بہت بڑا درجہ. ہمارے بہت مسئلے ہیں, روڈز, ہمارے پروجیکٹس, فنڈز آتے ہیں. آج تک فنڈز کے اوپر سوالیہ نشان رہا کہ جب بھی کوئی فنڈ آیا وہ کہاں گیا, وہ لاکھوں روپے آئے یا کروڑوں آئے یا اربوں آئے, وہ کہاں گئے. لاسٹ ٹائم نشتر 2 کا منصوبہ ڈسکس کیا تھا, اور مجھے اب بھی ہنسی آتی ہے کہ یار نشتر 2 کا منصوبہ, مجھے ایک کافی عرصے بعد ایک جگہ گیا اور مجھے نا لگا کہ یار لوگوں کی انویسٹمنٹ شاید ضائع ہوئی ہو. میں یہ مایوس نہیں کر رہا ان کو, لیکن ایک منصوبہ شروع ہوا, اس کا ٹائم دیا کہ آپ نے وہ سپتمبر میں بننا ہے. لوگوں نے دھڑا دھڑ زمینیں خریدی ہیں, دکانیں بنانا شروع کر دی, پلازے بنانا شروع کر دیے. پھر آپ نے کہا نہیں ستمبر میں نہیں بننا, دسمبر میں بننا ہے. ٹھیک ہے, 3 مہینے لوگوں نے کہا چل کوئی بات نہیں, 3 مہینے ہے نا گزار لیں گے. 3 مہینے دسمبر آ گیا, جب پوچھا گیا بھائی وہ تو بھی نہیں بنا, کب شروع کرنا ہے, کہتے جی جولائی میں شروع کرنا ہے, مارچ میں شروع کرنا ہے. اب مارچ میں بھی نظر نہیں آیا, تب کہاں جائے گا, جولائی میں. پھر اللہ نہ کرے اگلے دسمبر تک چلا جائے. تو اب اندازہ لگائیں اگر یہ منصوبہ 6 مہینے 8 مہینے مزید لٹک جاتا ہے, تو جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ لگائے, جن لوگوں نے وہاں پہ دکانیں اپنا سارا کچھ بیچ باچ کے وہاں پر کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو کیا وہ 7-8 مہینے سال مزید سروائیو کر سکیں گے؟ کیا ان پر اتنی انویسٹمنٹ ہوگی کہ بغیر پیسوں کے, بغیر پروفٹ کے وہ اپنا کام چلا سکیں؟ تو ہمارا یہ اسی وجہ سے کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. سیم نوابپور روڈ کا منصوبہ شروع ہوا تھا 2.5-3 سال پہلے, عامر ڈوگر صاحب نے افتتاح کیا تھا, ڈھول بھی بجے تھے, کہا گیا تھا کہ جی یہ وہ دیرینہ مطالبہ, ایسا لفظ یوز کرتا ہے کہ میں کہتا ہے یار کیا کہاں سے نکالا ہے. عوام کا دیرینہ مسئلہ جو تھا نا وہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں. لوگ بہت خوش ہوئے یار, جب بارش ہوتی ہے, بارش ہوتی کم ہے, کہ جب بھی ہوتی ہے مسئلہ بہت ہوتا ہے, چلیں یار یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب 3 سال ہو گئے, دیرینہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور ابھی تک لوگ کہتے ہیں یار ہمارے مسئلے نہیں, ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم تو آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے مسئلے ہیں یہاں کے, ہم نے بولنا ہی بولنا ہے. ہم تب تک بولتے رہیں گے جب تک ہماری آواز, کسی کو اچھا لگے کیا, چاہے کسی کو برا لگے, یہ ریالٹی ہے, ریالٹی پہ تو بولنا ہے. ٹی بی اسپتال روڈ تھا, وہ بھی ایک دیرینہ مطالبہ تھا, مسئلہ تھا. ندیم کوشید صاحب اور عامر ڈوگر صاحب ایکٹیو ہوئے, انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ہم آپ کے نمائندے, آپ کے خادم, ملتان کے بیٹے ہم آپ کو بنوا کے دیں گے. وہ ابھی تک نہیں بن رہا. اب جائیں سی ایم کے پاس جائیں, بیٹھیں احتجاج کریں کہ بھائی فنڈ جاری کرے, وہ بنے تاکہ مسئلہ حل ہو. اگر آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, آپ کی بات نہیں سنی جاتی, تو پھر آپ نے منصوبہ شروع کیوں کیا؟ دنیا جہاں میں, یہ ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں, دنیا جہاں میں جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار چلیں یار زندگی میں آسانی آئے گی. ہمارے یہاں جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے ختم ہونے تک لوگ ضد ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اللہ درمیان میں وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتا, سالوں لگ جاتے ہیں. اب ابھی روڈز کی ہم بات کر رہے تھے, اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں یہ سام اپنے ہمسائے میں کارڈیالوجی توسیع کا منصوبہ. اب آپ اندازہ لگائیں ہماری ترجیحات کیا ہیں, کہ پورے ساؤتھ پنجاب میں صرف ایک واحد ہاسپٹل, انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, شکر ہے بن گیا. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. اچھا پرویز الہی صاحب کے کچھ کام ایسے جو انہوں نے موجودہ حکومت, ابھی بھی خیر ابھی تو کیونکہ سیاسی صورتحال ہی اس طرح کی ہے کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے رہنا بھی ہے یا ہم نے جانا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن جب وہ اپنے اقتدار میں رہے پچھلے, ان میں انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو میں سمجھتی ہوں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ریسکیو 1122 لے کر آئے, ایک اچھا پروجیکٹ تھا. کارڈیالوجی لے کر آئے, مطلب جو ہماری بیسک چیزیں ہیں. پیٹ سکول کا کلچر انہوں نے متعارف کرایا تھا, کیونکہ اس وقت لوگ اپنے بچوں کی فیسیں پرائیویٹ سکول میں نہیں پے کر سکتے تھے, اور سرکاری اسکولوں کی حالت ایسی تھی. تو انہی کے دور میں یہ ایجوکیشن ہماری, یہی تو ہے نا, ایجوکیشن ہمارا علاج, ہمارے کھانے پینے کی ریاست کی بنیادی ذمہ داری تھی, لیکن وہ اسے بھول چکے. بٹ ہم ووٹ کس لیے دیتے تھے؟ اسی لیے نا کہ ہمیں ریلیف ملا جائے ان 3 چیزوں میں ہی.
اور لیکن آج تک اب ان 3 چیزوں میں ریلیف نہیں ملا آپ کو. اب یہ ملنا بھی نہیں ہے کیونکہ ہاں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں اب تو پیسے ہیں نہیں, ہم کہاں سے دیں ریلیف دیں گے تو پتہ چلے گا کہ ملک کا دیوالیہ ہو گیا. اب ریلیف نہیں ہونا, اب یہ مشکل فیصلے برداشت کرنے ہیں. اب ہمارے پیٹرولیم ذرائع کی منسٹری سے یہ خبر روزانہ چلوائی جاتی ہے کہ جی پیٹرول 185 پہ لے کے آ جائیں گے, 45 روپے کم کریں گے, پبلک کو ریلیف دیں گے جی ہم. اور بھائی کب کریں گے؟ اب اللہ کرے 15 تاریخ کو پھر دوبارہ انہوں نے, اب دیکھتے ہیں کہ پھر اسحاق ڈار صاحب یہ اعلان نہ کر دیں کہ ہم نے بڑھایا نہیں ہے, بہت بڑا احسان کیا, اسی قیمت پہ اسی پہ ہی آپ جو ہے نا اتفاق کریں, بڑھانا نہیں ہے. تو ابھی شکر ہے بڑھا نہیں رہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب اگر بڑھا لیں تو کیا کر لیں گے. پہلے بھی تو 60, 70, 80 روپے انہوں نے بڑھا دیا تو گیا پیٹرول, پھر اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے. تو یہ حکومت سے مزید مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی مہربانی کر لیں کہ ہو سکے, اگر ہو سکے تو کم کر دیجیے گا, بڑھائیے گا نہیں, کیونکہ اب عوام کے بس کی نہیں ہے. یہ بہت لوگ پریشان ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم خود بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم انہی چیزوں کو ریالٹی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا, جو ہم خود بھی فیس کر رہے ہیں. ہم ایک عام بندے کی آواز بن کر بیٹھے ہوئے ہم آؤٹ ڈور شو ہوتے ہیں, روزانہ عام آدمی سے واسطہ پڑتا ہے. اور لوگ آپ تو کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا, آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں سوال؟ آپ کو نہیں پتا کہ عام آدمی کے حالات کیا ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ یقین مانے میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ 8 گھنٹے والا کنسپٹ ختم ہو گیا. کوئی کہے گا نا میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں, میں جس عام آدمی سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں 12 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرتا ہوں. اور 12 سے 15 گھنٹے کوئی عام کام نہیں, مشکل کام کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں بھائی مجھ سے میرا گزارا میں کہاں لوگ 2-2, 3-3 جگہ جاب کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھر کا سرکل چلانا ہے. لیکن جو ریاست کے نمائندے ہیں, جو وزراء ہیں, جو منسٹرز ہیں, جن کو عہدے ملے ہوئے ہیں, وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ اس پہ جس سے پوچھو وہ لاجواب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کے بارے میں کیا پوچھو, وہ صاحب بہادر ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یہاں پر ایک بندہ, اب جو آپ گھر کے اب خریداری کرنے بھی جائیں تو ایون کہ گھر کی گروسری لیتی تھی, یقین کرو آپ, میرا بنتا تھا میکسیمم, ہم گھر کے 3 افراد ہیں لیکن ہمارا ہوتا تھا 15-1 ہزار میں آپ کی گھر کی گروسری آ جاتی تھی, مکمل میں بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی آپ کی 30 سے کم نہیں, یقین کرو اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیزیں میری رہ جاتی ہیں. تو مطلب آپ خود آئیڈیا لگائیں. پھر آپ کی یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم لوگ جو ہے زندگی کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی جو دور چل رہا ہے, آنے والے کیا حالات ہوتے ہیں بس اللہ سے بہتری کی دعا ہی کر سکتے ہیں. میں اور بلال, کیونکہ ہم دونوں ان چیزوں ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی خیر کی خبر بھی سنا دیا کرو. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی نیوز آئے, ہم لوگوں کو وہ بھی دیں, اور خود بھی جو ہے اس سے ذرا وہ نا خود بھی ریلیف محسوس کریں کہ ہاں جی ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے. خبر بہت شکریہ بلال آپ کا, بہت اچھا لگا, ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد عاشق بھٹا صاحب, جو کہ صدر پاکستان فوڈ ورکرز فیڈریشن سے ہیں, اور ساتھ ساتھ صدر پیپلز لیبر بیورو جنوبی پنجاب ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے یہاں پر بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی, سنگر ہیں آج ہمارے ساتھ ارشاد علی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک تو صنعتی ترقی میں جو ہے کس طرح ٹریڈ یونین رہنماؤں کا کردار ہے, وہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, کس طرح ہماری صنعت کو فروغ مل سکتا ہے, ہمارے لیبرز کے کیا کیا مسائل ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. کیونکہ آج کل جس طرح مہنگائی ہے, اور مہنگائی کے عالم پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہی تھی, تو بہت سارے ہمارے اس سے ایشوز ہیں جن پر لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اچھا جی, اور ارشاد سے ہم جو ہے وہ آج ان سے تھوڑا موسیقی کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی, ان کے سانگز بھی سنیں گے. اور پہلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چقندر پر. اور چقندر آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں اگر ہم بات کریں
تو ہمارے جو فروٹس ہیں، جو سیزنل فروٹس ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور چقندر کا استعمال جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ اگر اس کا جوس جو ہے بنایا جائے تو وہ کس طرح آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کی جسم کے جو خون کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. آپ کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کے حوالے سے جن کو مسائل ہوتے ہیں، جن کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ آپ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چقندر کا استعمال کیا جاتا ہے. سیلڈ میں جو ہے وہ چقندر کا استعمال ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے وہ بڑی فریش رہتی ہے. ہمیشہ ڈائٹ پلان میں آپ جب بھی دیکھتے ہیں موسٹلی جو آپ کے فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں وہ آپ کو یہی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ چقندر کا استعمال لازمی ہے کرے گا، کیونکہ جو چقندر آپ کھاتے ہیں ایک تو آپ کو غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، تھوڑا ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے جوسز کا آپ اس میں مکس اس کو جوس بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح گاجر اور چقندر کا جوس جو ہے وہ بنا کر پی سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہیلدی ہے. اچھا پھر آپ اس کے ساتھ کینو کا، مالٹے کا جوس جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے چقندر ایسا پھل ہے یا ایسی اس کو سبزی بھی، بہت سارے لوگ اس کو سبزی بھی کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ یہ اس کا جب استعمال کرتے ہیں آپ تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی دے رہا ہوتا ہے، آپ کو ہیلدی بھی رکھ رہا ہوتا ہے. ہمیشہ جو آپ کو آرگینک چیزیں ہوتی ہیں، جو فروٹس ہیں، ہماری سبزیاں ہیں، ان میں بہت زیادہ غذائیت ہے اور اگر ہم ان کو اپنے کھانوں میں روزمرہ زندگی میں استعمال کریں تو ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. اچھا جی، سیلڈ میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکن کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں نا کہ ہمیں خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہیے، تو اس کے لیے چقندر کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو آپ کی جلد کو جو ہے وہ بہت زیادہ تر و تازہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خون بنانے میں بھی مدد کرتا ہے. جلد پہ جو چھائیاں ہوتی ہیں، رنکلز ہیں، پمپلز ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے، اس کا استعمال کریں. اچھا بہت ساری خواتین جیسے بھی سردیاں ہیں، اس کا رس جو ہے اگر آپ اپنے ہونٹوں پہ استعمال کریں گے تو آپ کے ہونٹ بھی جو ہے وہ پنکش نظر آئیں گے. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. ہمیشہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی اور ہیلدی ٹپ آپ کو دی جائے تاکہ آپ صحت مند اور جوان نظر آئیں. اچھا جی، اس کے علاوہ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ تو بات ہو گئی سر، کیا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جان لیتے ہیں نا کہ صنعتی ترقی کے لیے جو ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورات کے عمل کو فروغ دیا جائے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پالیسی بنا دیتی ہے، نہ انڈسٹریلسٹ سے پوچھتے ہیں صنعت کار کو کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے، نہ ہی صنعتی کارکنوں سے پوچھا جاتا ہے. بھلے زمانوں میں سیف فری لیبر کانفرنسز ہوا کرتی تھیں اور ان کانفرنسز کی سفارشات پر ملک میں لیبر پالیسیز بنتی تھیں اور جس سے نہ صرف صنعتی ترقی ہوتی تھی بلکہ ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے تھے اور انڈسٹری پھلتی پھولتی تھی. دنیا جہان کے ممالک کے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے تھے، یہاں پر انڈسٹری لگتی تھی جس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوتی تھی. آج جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے لیے لازم ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں سیف فری کی لیبر کانفرنسز فوری طور پر بلائیں اور سیف فری کی لیبر کانفرنسز کی سفارشات پر لیبر پالیسیز بنائیں تاکہ انڈسٹری پھلے پھولے. ملک میں انڈسٹری لگے گی، جب چمنی سے دھواں نکلتا ہے تو بیسیکلی ترقی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. بے روزگاری کم ہوگی، یقیناً مہنگائی بھی کم ہوگی اور ہمارے خزانے میں ٹیکس کی مد میں اور زیادہ جو ہے وسائل جائیں گے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس ٹائم ہم ایک مہنگائی کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو اس ٹائم ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگ اس سے بھی پریشان ہیں، صنعت کو جو ہے بڑا اس حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے، معیشت ہماری ویسی بدحالی کا شکار ہے. اس ٹائم میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے لیبر ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، لیبر کا سب سے مسئلہ بڑا جو اس وقت ہے وہ بے روزگاری ہے اور وہ حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہے. وہ اس لیے کہ جب حکومت ٹیکسز بڑھا دے گی، بجلی کے ریٹ بڑھا دے گی، گیس کے ریٹ بڑھا دے گی، اس سے ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. جب تک کارخانہ نہیں چلے گا، کارخانے کی چمنی سے دھواں نہیں نکلے گا، اس وقت تک مہنگائی بڑھتی رہے گی، بے روزگاری بڑھتی رہے گی، معاشی حالت
ابتر ہوتی جائے گی اور ملک میں غربت اور زیادہ ہو جائے گی. تو جس طرح سے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہمیں ایسی پالیسیز بنانی چاہیے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر, جس سے قومی آمدن میں اضافہ ہو, انڈسٹری پھلے پھولے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. ہاں, تاکہ لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. یا بجلی کے ریٹ بڑھانے سے معاشیت اچھی نہیں ہو سکتی. میں ماہر معاشیات تو نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ میں ایک کارخانے کا مزدور ہوں. جب میں کارخانے میں روزی پر جاتا ہوں, ڈیوٹی پر کرتا ہوں, مزدوری کر کے آتا ہوں, تو کارخانے میں جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں جاتی ہے, تو مارکیٹ میں آسان نرخوں پر لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں. ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں پروڈیوس کرتے جو دنیا کے دیگر ممالک میں بھیجیں؟ ہمارے پاس بہت زیادہ باہر سے پیسہ آئے اور ہم پر جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس میں کمی آ سکے. بالکل ایسی ہی ہے. تو مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, شاہ صاحب سے جانتے ہیں, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج کل کیا سنگنگ پہ ہی کر رہے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں آپ کی؟ بس شوز ہوتے ہیں یا پھر سنگنگ, بس ٹوٹل صحیح. یہی. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ کلاسیکل بھی آپ نے, ماشاء اوور آل نا بڑا ٹیلنٹڈ ماشاء سب چیزوں پہ. ایسے آج کل غزلوں میں ہی زیادہ توجہ ہے یا کوئی کس طرح کے سانگ آج کل گا رہے ہیں؟ لازمی کرنی ہوتی ہیں, گیت بھی, فوک بھی زیادہ, بس وہ چلتا رہتا ہے اس طرح. صحیح. تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج میں عباس ملک صاحب کا ایک گیت ہے میرے پاس لکھا ہوا, ریڈیو سے ہم نے گایا تھا, بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک, سنتے ہیں. آج ہی میں نے کہا اتنے مسائلوں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ تھوڑا موسیقی کو بھی انجوائے کریں. ہاں, اچھا, آپ کے سانگ بھی سنتے ہیں. یہ بتائیں, جس طرح ہمارے ہاں یہاں پر موسیقی کے حوالے سے اکیڈمیز کا ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کام آرٹس کونسل بھی کر رہا ہے, دو چار اور جو اچھے بہترین ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ جو سنگر ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے آپ نے بھی کوئی اکیڈمی وغیرہ بنائی ہوئی ہے؟ بہتری آئی ہے, ورنہ بالکل ہی ختم سا ہو رہا تھا, لیکن اب کچھ ایکٹیویٹیز بڑی ہیں اور ینگسٹر میں تھوڑا سا رجحان آیا ہے سیکھنے کا. ادروائز مایوسی سی تھی, لیکن اب ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو بھی تقریباً سیکھ کے آنا ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا تو سیکھے. لوگ تھوڑا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہاں, بس ذرا سے دیر میں وہ عروج چاہتے ہیں. ہاں بالکل, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہر چیز حوالے سے. اچھا, موسٹلی ہوتے ہیں نا کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا سانگ گا رہے ہوں تو آپ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کا ہو نا جو آپ کی ایموشنل, آپ کی جو, کیونکہ بڑا اس میں ایٹماسفیئر دیا گیا ہے کہ وہ پورا رچاؤ کر کے پھر وہ لکھی گئی ہے, تو مجھے بڑی پسند. پھر جس طرح کی ہم اب چیزوں سے فیس سے گزر رہے ہیں نا, پھر کہتے ہیں اچھا یار مجھے پرانے وقت ہے نا شاید وہی اچھے تھے. اب وہ مٹی کا جو گھر بناتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اب تو موبائل نے ختم ہی کر دیا. یہ بات حقیقت ہے. اچھا, تو آپ کے بچوں میں بھی آپ سنگنگ کا شوق ہے یا بس ابھی آپ ہی کر رہے ہیں؟ ابھی تو خود ہی کر رہا ہوں. اچھا, بچوں میں کوئی؟ ہاں جی, بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, بلکہ گھر میں تھوڑی سی قدر بھی کم ہوتی ہے. فنکار کی ہمیشہ یہی زندگی ہوتی ہے. ہاں, ویسے ایسے ہے نا, کبھی گھر آ کے تو اچھا یار انہوں نے, نہیں کوئی لائک نہیں کرتا. ایکچولی فنکار فیملی سے تو مثلا اجازت بھی لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور داد لینا تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال پھر بھی کہتے ہیں نا جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, مجھ پہ تھوڑا یہ جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, آرٹسٹ بننا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک عنایت ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. اب ہر کوئی آرٹسٹ نہیں بن جاتا. جی, کسی کو اللہ تعالیٰ نے. ہاں, اور یہ فن ہے جو رک نہیں سکتا کسی طرح بھی, اگر ہے تو, اور وہ ایمانداری سے کرے, یہ جنون ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. موسیقی تو پھر اچھا, پھر کیسے بچپن سے ہی شوق تھا کہ جی ظاہر ہے, یہ میرے کان میں سر ہی ڈلے تھے. اچھا, میری بڑی باجی گاتی تھی اور کلاسیکل بھی اور آل راؤنڈر تھی, شمشاد بانو ان کا نام تھا, انہی سے سیکھا. پھر اچھا, استاد بھی وہی رہی؟ جی ظاہر. اچھا, ہاں, میں نے کسی اور زیادہ نہیں بالکل بھی. بہرحال فلموں میں جب گئے تو پھر وجاہت اترے صاحب, طفیل نیازی صاحب, یہ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرتے تھے. ایسے ہی ظاہر سی بات ہے, غزلیں ہو گئیں, کلاسیکل جی, وہ بغیر سیکھے وہ بھی نہیں میوزک. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑے شاعروں نے بھی بہت عزت دی, جتنی بھی غزلیں گائیں ماشاءاللہ ہٹ ہوئی. ہاں صحیح.
اچھا جی، مزید بھی آپ سے ایک اچھے اور بھی آپ سے غزلیں بھی سنیں گے، سانگ بھی آپ سے لازمی سنیں گے. تو جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ صنعتی ترقی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں معیشت کے لیے نا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. کس طرح ہم ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کس طرح روزگار کے مواقع دیے جائیں؟ کیا پالیسی ہونی چاہیے جس پر عمل کیا جائے؟ میں بحیثیت ایک ٹریڈ یونین رہنما کے، لیڈر کے، یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لیبر قوانین اس وقت موجود ہیں یہ کسی مزدور نے نہیں بنائے، یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگوں نے بنائے. ہاں، بنا تو دیے، آج تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو اگر اس پر صحیح معنوں سے عمل درآمد کو یقینی بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں صنعتی ترقی میں بہتری آ سکتی ہے اور انڈسٹری پھل پھول سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک قانون بنایا کہ کسی صنعتی کارکن کی بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو میرج گرانٹ ملے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قانون بنایا. ٹھیک ہے. اس میں میرج گرانٹ ملا کرتی تھی اور اب بھی ملتی ہے، لیکن اب جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، میں آج کل کے سیاسی حوالے کو بحران کہوں گا، کہ پولیٹیشین نے ملک میں حکومتی سسٹم اور خاص طور پر پولیٹیکل سچویشن کو بڑا گمبھیر بنا دیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز میرے لیے قانون میں لکھی ہوئی ہے ایز پر لا مجھے بر وقت مل جانی چاہیے. اب ایسا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے آگے بچے ہو جاتے ہیں اور میرج گرانٹ مجھے نہیں مل سکتی. اس طرح کی سچویشن ہے. ڈیتھ گرانٹ ہے، میں وفات پا گیا ہوں، بینگ اے صنعتی کارکن، میرے بچوں کو، میری بیوہ کو ڈیتھ گرانٹ ملنی چاہیے، نہیں ملتی. اب جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو میرا بچہ پڑھ رہا ہے، لیبر قوانین میں لکھا ہوا ہے ورکر ویلفیئر فنڈ سے میرے بچے کو ٹیلنٹ اسکالرشپ ملے گی، چاہے میرا بچہ جہاں تک بھی پڑھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیلنٹ اسکالرشپ یا تو ملتی نہیں ہے یا ملتی ہے تو میرا بچہ تعلیم مکمل کر کے یا تعلیم کو راستے میں چھوڑ کر کسی کارخانے کا مزدور بن چکا ہوتا ہے یا پھر وہ کسی دہاڑی دار مزدور کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. تو لا کی امپلیمنٹیشن بڑی رکاوٹ ہے صنعتی ترقی میں، مہنگائی میں اضافے میں، اور سب سے زیادہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں. جب میں بے روزگار ہوں، مجھے جو قانون میں لکھ دیا گیا مجھے نہیں ملتا. مثال کے طور پر مجھے علاج معالجے کی سہولت حاصل ہے. محکمہ سوشل سیکورٹی پنجاب میرا اور میرے بیوی بچوں کا علاج ایک کنٹریبیوشن کے عوض وہ میرا علاج کرتا ہے فری. لیکن اس میں اتنی قدغنیں پیدا کر دی گئی ہیں بیوروکریسی کی طرف سے، جس میں یہ گورننگ باڈی چلاتی ہے اور گورننگ باڈی میں لیبر سے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو میرے منظور نظر ہو. میرے سے مراد چیف منسٹر کے یا حکومتی پارٹی کے، چاہے ان کو لیبر قوانین کا پتہ ہو نہ ہو، چاہے وہ قانون جانتے ہیں، کبھی انہوں نے مزدوری نہیں کی. لیکن ان کو وہ سہولت سے جو ہے وہ میں آپ کے شو میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ برملا کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں کہ میں آج بھی ایک کارخانے کا مزدور ہوں اور میں مزدوری کرتا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے کہ مزدوری کی قدر کیا ہے اور میرے جو کم از کم اجرت میرے لیے مقرر کی ہے امپلیمنٹ اس پر کروانا میں تو نہیں کرا سکتا. اب میرا اور ایوان صنعت و تجارت کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. کون بنائے گا؟ میں شو میں یہ کہوں گا کہ سرکار بنائے گی. اب جب تک سرکار میرا تعلق نہیں بنائے گی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تو پھر کم از کم اجرت کے قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ اب 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے، قانون میں لکھا ہے 8 گھنٹے ہوگی، مجھ سے 12 گھنٹے ڈیوٹی لی جا رہی ہے. کوئی محکمہ پوچھنے والا نہیں ہے میرا لیبر منسٹر کہاں ہے، میرا چیف منسٹر کہاں ہے. تو یہ چیزیں فوری طور پر ان کو مشاورتی عمل شروع کرنا چاہیے. اچھا، اس پہ بات لازمی کروں گی کہ آج تک اس قانون کے اوپر کیوں نہیں عمل درآمد کیا گیا، کیوں نہیں حکومتی سطح پر اس پہ بات ہو سکی. ابھی ہم نے جانا بریک پر، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی کہ چیزیں ہم حکومتی سطح پر آج تک ان چیزوں کو کیوں نہیں ٹھیک کیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ حکومتی سطح پر ہم نے ان چیزوں کو کیوں نہیں۔ ایکچولی حکومتیں جتنی بھی آئیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب سے یہ صوبائی ایشو بنا، صوبائی حکومتوں نے اس کو ایک مسئلہ ہی کنسیڈر نہیں کیا، حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ کروڑوں لوگ، کروڑوں خاندان، کروڑوں فیملیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں بات کر رہا تھا سوشل سیکورٹی کی۔ سوشل سیکورٹی کی پالیسی جو بنتی ہے اور یا ملک میں جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں بیسیکلی وہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر پالیسی سے عوام کو، انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ جب کبھی پالیسی وہ بینیفٹ نہیں فراہم کر رہی جس کے لیے وہ پالیسی بنائی گئی تھی، پھر ان کو چینج کر دینا چاہیے۔ تو چینج تب ہوں گی جب ہمارے ہاں مشاورتی عمل ہوگا۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر، میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مشاورتی عمل شروع کرے۔ خدا کی قسم ملک ترقی کرے گا، آپ عقل کل نہیں ہو، بالکل نہیں ہو۔ آپ ہمارے ووٹ سے جاتے ہو، ہم پر حکومت کرتے ہو، ہمارے لیے پالیسیز بناتے ہو۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی پالیسیز جن کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ان کو چینج کرنے کے لیے ہم سے بات کر لو، ہم سے مشورہ کر لو، تاکہ یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ آپ دنیا جہان کو کہتے ہو کہ ادھر آؤ، آپ ادھر آ کے بزنس کریں تو ان کو کس طرح سے ترغیب دو گے؟ اس میں مزدوروں کو بھی شامل کرو، مزدوروں کی رائے کو بھی شامل کرو۔ اچھا، یہاں تو ہمارے ہاں یہی تو مسئلہ ہے، بیچارے مزدور کو تو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں گیا۔ اگر یہ بتائے کہ بس اس سے کام لینا ہے اور کتنے گھنٹوں کا لینا ہے، بس یہی ہوگا کہ آپ نے اس حوالے سے اگر ہم ان کے مسائلوں کو دیکھیں یا ان کو سنیں، اس پہ کبھی آج تک فوکس نہیں کیا۔ آپ کی بہت اچھی بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو مالکان قانون پر عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر قانون ہے کہ سال کے بعد 10C کا ایک بونس دینا ہے، ایک قانونی ذمہ داری ہے صنعتکار کی۔ جو لوگ بونس دیتے ہیں، جو لوگ، پیپلز پارٹی نے ایک قانون بنایا تھا منافع 5% کا، کہ انڈسٹری کو 100 روپے کا پروفٹ ہوگا تو 5 روپے مزدور کے ہوں گے۔ دراصل اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ مزدور اس میں زیادہ محنت کرے، زیادہ منافع کمائے۔ جب زیادہ منافع کمائے گا تو اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اب جو لوگ 5% منافع میں سے جو مزدوروں کا بنتا ہے اس کو دیتے ہیں، خدا کی قسم ان کی انڈسٹری پھلتی پھولتی ہے، وہ انڈسٹری ترقی کرتی ہے۔ 1 سے 2 کارخانے، 2 سے 10 کارخانے لگاتے ہیں۔ جو مزدوروں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان کی انڈسٹریز بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ تو پھر قدرت کا قانون بھی تو ہے نا، یہاں پر ہم اور قانون کی بات کرتے ہیں تو اوپر بھی تو ایک ہے نا، سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اور پھر مزدوروں کے حوالے سے دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو لوگ مزدوری اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی جیسے سر نے بات کی کہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈبل شفٹ میں بھی کام کرنا پڑ جائے تو گھبراتے نہیں ہیں، کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ان کی جو بھی چیزیں ضروریات ہیں ان کو سامنے لازمی جو ہے حکومتی سطح پر دیکھنا چاہیے۔ پر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ سیاسی اقتدار کے چکروں سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لیبر قوانین میں ورکروں کے لیے، مزدوروں کے لیے سہولیات کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ان کمیٹیوں میں صنعتی کارکنان کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، سرکار کے بھی، آجر اجیر اور سرکار کے تینوں اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں انڈسٹری کے مالکان کے جو نمائندگان آتے ہیں وہ بھی سرکار کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور جو مزدوروں کے نمائندگان وہاں جاتے ہیں وہ بھی سرکار کی آشیرواد والے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جا کر وہ ہاتھ کھڑا ادھر کرتے ہیں، ووٹ ادھر کرتے ہیں جدھر سرکاری افسر کہہ رہا ہوتا ہے۔ فیوریٹزم ہمارا جو ہے نا، یہ ہے۔ نظام جو ہے ہمارا، یہ کبھی ہم تو چاہتے ہیں چینج ہو، لیکن پتہ نہیں۔ تو ہم آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ملک کی ترقی کے لیے، صنعت کی ترقی کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی لوگوں کو
उन जगहों पर बिठाएं हाँ। जहां ये सारा काम हो रहा होता है, ताकि बेहतर काम हो सके और मुल्क में तरक्की हो सके, बेरोजगारी खत्म हो सके, रोजगार के मौके ज्यादा पैदा हो बिल्कुल सके। ऐसे ही है, मसाइल को समझना बिल्कुल ऐसे जी ही। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिक तो चीजें हमारे यही है ना कि उनको उन चीजों को पूरा किया जाए तो जो आगे हमारे आम सिलसिला आदमी चल की सकता है। जरूरत बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब क्या सुना रहे हैं आप? इसी मौजू पे मैं शाकिर शुजाबादी का एक कलाम है, तू हाँ। मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा खुदा जाने, वाह वाह, क्या बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो है बड़े मज़ेदार हमने कलाम भी है शाकिर साहब का, ये बड़ा खूबसूरत। अच्छा, जाहिर सी बात उनका ये कैसा है कि इसमें बड़ा एक अच्छा मैसेज भी है उनकी शायरी में। ये तो एक एक बोल कीमती है उनका। हाँ, और दीवा बाल के रख हवा जाने ते खुदा जाने। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है चीज़ें वो ना, हर चीज़ पे आपका एक एतमाद और एक यकीन होना वो बड़ा ज़रूरी है। ये लाजमी है, और उसी में ही जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होके करेंगे हाँ। कोई भी काम दिल से, कोई भी वर्कर है किसी भी शोबे से है, अपना काम अगर ईमानदारी से करें तो मेरा ख्याल है कोई मसाइल भी ना रहे। ये ऑनेस्टी जरूरी है बस। सही। अच्छा, आपने क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं अभी, किस चीज़ पे आपका, किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? अभी तो अपना एक नए आने वालों के लिए भी कुछ इवेंट्स हैं तो वो मैं करता हूँ। ये एक चैनल बनाया हुआ है हमने, उसके हिसाब से तो फिर न्यू कमर जितने भी हैं उसमें आते हैं। सही। तो मतलब सिर्फ अब सिखाने पे आप जो है नहीं, सिखाने पे नहीं, उनको बाकायदा प्लेटफॉर्म दिया है जी जी जी, कि अच्छा वो आए और अपने टैलेंट को भी सामने जो है वो पेश वो अपना करें, उनकी हेल्प जहाँ तक हो सकती है वो करते हैं। अदरवाइज उनको सामने लाना जरूरी है, और बहुत सारा टैलेंट है मेरा ख्याल है पूरे पंजाब से हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हकीकत है, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। इदारे थोड़े से बंद हो गए, हाँ। पता नहीं बजट खत्म हो गया, ये क्या हो गया, रेडियो टीवी बिल्कुल खत्म हो रहा है, चीजें उस तरीके से हाँ, म्यूजिक नहीं कर रहे ना, तो वो फिर अब प्राइवेट कुछ ना कुछ इदारे अच्छा, बन फिर गए। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को फेस करें ना, कोरोना आया कुछ, उस हवाले जी, से भी जी। हम लोगों की चीजें रुक गई, फिर हम उनसे निकले तो फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल। एक काम मैडम सुरैया मुल्तानीकर ने अभी अच्छा किया है, रेडियो का एक म्यूजिक वाला एक पोर्शन उन्होंने आबाद किया है, हाँ, मुझे अच्छी लगी ये बात बहुत ज्यादा। नहीं, अच्छी बात है, इस तरह की एक्टिविटीज भी हाँ जी, रहनी लाजमी है, चाहिए, ये रेडियो बड़ी के जरूरी है, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कहाँ जाए, उनका तो काम ही यही है, यही काम है, तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने फन अपने मिला फन है को अल्लाह की तरफ से मिला है तो वो उसको पेश भी तो कर सकें कहीं, हाँ। इतना तो हो, तो बस वो इसलिए थोड़ा सा बड़ा अच्छा एक फलाही सा भी और बहुत अच्छा एक इदारा है हम लोगों ने बनाया सब चीजें जो है वो कि उसमें उर्दू पंजाब जो मर्जी मतलब हम लोग ऑलराउंडर काम कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा सर, जिस तरह हम लेबर के राइट्स पे बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी हम, आप क्या समझते हैं कि अब चीज़ों को किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह का रोज़गार हो, लेबर को भी थोड़ी अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ तो हमारे लेबर्स को अवेयरनेस ही नहीं है इस मामले में। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि पहले जब महकमा लेबर वफाक के पास होता था तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होता था, डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर एजुकेशन, वर्कर की जो है नॉलेज दिया जाता था उनकी जिम्मेदारियां और उनके फ़राइज़ के हवाले से, हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से। अब जब 18वीं तरमीम के बाद लेबर का इशू सूबाई इशू होकर रह गया तो वो वफाक में जो जितने सेंटर थे उनको पंजाब के महकमा लेबर में जम कर दिया। सही। अब पंजाब में जब जम किया गया तो उसका काम उन तमाम वर्कर से और काम लिया जाता है, लेकिन वो वाला काम नहीं लिया जाता कि इंडस्ट्रियल वर्कर को हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से कुछ नॉलेज हो, उनको इल्म दें, उनसे बातचीत करें, ऐसा नहीं होता। और कुछ ट्रेड यूनियन में जो इस वक्त जो ऐसी ट्रेड यूनियन है जिनके पास वसाइल है, जिनके मेंबरान उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास कंट्रीब्यूशन के जो पैसे आते हैं, मेंबरशिप की फीस आती है, वो उसके ज़रिए अपने वर्कर्स को, अपने मेंबरान को तो अवेयर करते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई इसका सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के वर्कर्स को हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से आगाही फराम की जाए, ऐसा सिस्टम पहले की तरह दोबारा शुरू किया जाए।
اور سب سے بڑی مشکل ورکر کے لیے یہ ہے کہ ورکر اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا. جیسے آج کل مہنگائی ہے یا کم از کم اجرت نہیں ملتی, ڈیوٹی آورز قانون کے مطابق نہیں, 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے. وہ اپنے رائٹس کی بات اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ اگر وہ رائٹس کی بات کرے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے, اور پھر وہ لیبر کورٹ میں جائے تو اس کے پاس آجر اس کو اپنا ورکر مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں, ثبوت بھی تو نہیں ہوتا, ثبوت بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے سرکار جب تک کہیں کہ وہ بڑے کام کر رہے ہیں, بھئی بڑے کام تو تب نظر آئیں گے جب میرے وہ قانون جو آپ نے میرے لیے بنائے ہیں, میں نے نہیں بنائے, آپ نے بنائے ہیں, آپ اس پر امپلیمنٹ کروا دیں. آپ مجھے ایک اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں دلوا سکتے, آپ کس چیز کے حکمران ہو, میرا صوبہ چلا رہے ہو, پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہو. میری آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ ایک کارخانہ دار آپ کے قانون پر عمل نہیں کرتا, اور آپ کہتے ہو کہ ہم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہم مجھے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بھی تھوڑا خوف سا آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے. نہیں, اویئرنیس, اور پھر یہ ہم, کیونکہ ہمارے لیبر جو ہے نا, وہ میں نے ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بے روزگاری اتنی ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, کمانا ہے, گھر والوں کا, فیملی کا, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, 2 وقت کی روٹی تو دینی ہی دینی ہے. تو یہ کی بے روزگاری آئی ہے, اور تو اس حوالے سے بات نہیں, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مقبول صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ایک میل مزدور آدمی ہوں جی. میری بچی کا تقریباً 3 سال ہو گئے میرج گرانٹ کے جمع کرائی ہو, ابھی تک نہیں آئی. ہاں جی, ٹھیک ہے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں, میں یہ, آپ کہاں سے ہیں, کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں جی 17 کسی بدرا روڈ ملتان پہ رہتا ہوں جی. اللہ وسائے مل میں کام کرتا ہوں. اللہ وسائے مل میں کام کرتے ہیں. آپ مجھے جانتے ہوں گے یقیناً, میرے ساتھ آپ مل لیں. یہاں پر میں نے ابھی بات کی ہے کہ مشکلات ہیں. 10 سالوں سے کارخانے کے مزدوروں نے اپنی بیٹیوں کی میرج گرانٹ کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں, عمل نہیں ہو رہا. تو آپ مجھے ملیں, میں کسی دن آپ کے وہاں آتا ہوں. اللہ رکھا صاحب ہیں آپ کی یونین کے, آپ کال پہ ہیں؟ اللہ وسائے ٹیکسٹائل مل میں. ٹھیک ہے, تو ان کے ذریعے مجھے ملے, ہم لیبر ڈائریکٹر ملتان سے بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا, یہ بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, لیبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فیسلٹیز, ریلیف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا. ظاہر بات ہے کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ایک تو گھر کا سسٹم چل رہا ہے, چلیں بچیوں کی شادی کرنی ہے یا پڑھائی کے حوالے سے, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو چھوٹی ہیلپ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ورکر ویلفیئر فنڈ قائم کیا. اب یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کروں کہ ورکر ویلفیئر فنڈ سے ورکر ویلفیئر سکول موجود ہیں پورے پاکستان میں, اور ملتان میں بھی موجود ہیں. ہماری کوشش اور کاوش سے 1 سے زیادہ سکول بن چکے ہیں. تو ان سکولوں میں مفت تعلیم ہوتی ہے, پک اینڈ ڈراپ فری ہوتی ہے, یونیفارم فری ہوتی ہے, بکس فری ہوتی ہیں, ہر چیز فری ہوتی ہے ورکر کے بچوں کے لیے. تو یہ ایسا قانون ہے, بنایا ہے, جس میں گورنمنٹ پنجاب یا گورنمنٹ پاکستان کا ایک دھیلا بھی نہیں ہے. جس ورکر کی فلاح و بہبود کے لیے جو پیپلز پارٹی نے قانون بنایا ہے, اس میں گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. قانون اس طرح کا ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ کہاں سے آتا ہے. منافع 5% جن انڈسٹریز کو ہوتا ہے, ایک قانون کے مطابق ورکرز میں تقسیم ہوتا ہے, اور جو رقم بچ جاتی ہے وہ ورکر ویلفیئر فنڈ میں چلی جاتی ہے. وہاں سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. اب ایک بات اور کہ ہمیں جو پینشن ملتی ہے, ایک زمانے میں سرکاری ملازمین کے لیے سنتے تھے کہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے, پینشن بھی ہوتی ہے. آج صنعتی کارکنان بھی ریٹائر بھی ہوتے ہیں اور 60 سال کے بعد ان کو پینشن بھی ملتی ہے. لیکن اس وقت اتنی زیادہ مشکل ہو گیا ہے پینشن کا حصول, اس کو بھی آسان بنانے کے لیے جو گورننگ باڈی موجود ہے ان میں
पॉलिसी जो बनती है उनको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और लेबर के हवाले से आपने बात की, इनके राइट्स पे। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना शॉर्ट है, अभी आपसे एक सॉन्ग सुनना था लेकिन वो जो है बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, और इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।